अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनसाद। नहीं सुनीता, रुक जाओ अपनी जगह। मैं भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना। वो रुक गई और फिर मलतजी आवाज में कहने लगी, लेकिन क्यों सुखबीर, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? नहीं, तुम ऊपर से बहुत अच्छी हो और अंदर से तुमने अभी मुझे देखा ही कब है? देखने की तरह देखोगे तो अपना आप भूल जाओगे। वो बोल उठी। उसकी आवाज में एतमाद था। मैं इस रूप में तुम्हें नहीं देखना चाहता सुनीता, कि जिसमें तुमको मलक अफजल देख चुका है। तुम अगर चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो। नहीं, उसने जल्दी से कहा और फिर वापस जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती, मगर जाओ क्यों? अभी तो मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ जानना और समझना है। इस तरह मुझसे रूठकर चले जाओगे तो मैं जीवन भर तड़पती रहूंगी। मेरे और सुनीता के दरमियान जहनी जंग जारी थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसपा करने की कोशिश में मसरूफ थे। वो अपनी दिलकशी और अनाई से और मैं अपने गरीजो मर्दाना वजाहत से। मुझे गुरेज पा देखकर वो लौट गई तो मैंने कहा, क्या जानना और समझना चाहती हो? बोलो। तुम्ही ने कहा था कि हम दोनों का मकसद एक है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम दोनों की मंजिल एक सही, मगर रास्ते अलग अलग हैं। मैं जवाब में बोला, मेरे सच को माफ कर देना सुनीता, मैंने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ। कैसा सपना? उसने हैरान होकर पूछा। अखंड भारत का सपना, मैंने कहा। इन दिनों हमारे देश पर जिन लोगों की हुकूमत है वो सपना पूरा नहीं होने दे रहे। बताओ कि क्या तुम उन्हीं के कहने पर यहाँ नहीं आई? मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है। मैं इसी कारण तुम्हारे इशारों पर नहीं चलूंगा। मेरा अपना रास्ता होगा, तुम्हारा अपना। फिर भी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। साफ बात कहने से मन पर बोझ नहीं रहता। मैंने इसीलिए सच बोल दिया है। अच्छा किया तुमने। उसकी आवाज बुझ सी गई। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। कहने लगी, मेरे और तुम्हारे बीच एक संबंध भी तो है। ये क्यों भूल गई सुखबीर? तुम अगर दुर्गा देवी के दास हो तो मैं भी देवी ही की दासी हूँ। हाँ, तुमने ठीक कहा, हमारे बीच ये रिश्ता तो है। मैं तो उसी नाते तुम्हारी भी दासी बनने को तैयार हूँ, पर तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। वो एक कदम और आगे बढ़ी। एक ही देवी के दास और दासी होने के नाते को बनाए रखने की एक शर्त है सुनीता। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम मुझसे क्यों भेदभाव नहीं रखोगी? कैसा भेदभाव? उसने वजाहत चाही। अपने मन में कपट नहीं रखोगी और मैं जो पूछूंगा बता दोगी। मेरी जुबान पर मतलब की बात आ ही गई। वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम वन वे ट्रैफिक चलाना चाहते हो। मुझे तो तुम पाबंद कर रहे हो, लेकिन मेरी पाबंदी से इनकारी हो। तुम्हारी मर्जी, मैंने कह दिया। ना मानो मेरी बात। मैं तो पहले ही ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि तुम। नहीं सुखबीर, ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उसने मेरी बात काट कर कहा, कुछ बातें ऐसी हैं सुखबीर कि जिन्हें तुम शायद ना समझ सको, मेरी तरह, क्योंकि तुम किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं हो। मैं इसीलिए तुमसे नाता होने पर भी मुमकिन है कोई बात ना बता सकूं। ऐसे में तुम मुझ पर भेदभाव का दोष नहीं लगाओगे। अगर ऐसी कोई मजबूरी जान पड़ी तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी दानिश में सुखबीर का किरदार अच्छी तरह अदा कर रहा था। अपने लहजे और जुबान और बयान पर मेरी पूरी तवज्जो थी। मैंने मजीद कहा, फिर भी मुझे ये ज्ञान हो गया कि तुम धोखा दे रही हो तो मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। रास्ता बदलने से क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी मुझे कोई सुनीता मिली थी। फिर शायद तुम तो सुखी रहो सुखबीर, लेकिन मैं दुखी रहूंगी। एक ही बार मिलकर ऐसा कह रही हो? हाँ। उसने गहरा सांस ली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पहली बार उनसे मिलकर यूं लगता है बरसों के साथी हो। तुम भी सुखबीर उन्हीं में से हो। वो जज्बाती नजर आने लगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ढाके से कब तक लौट आओगी? ये सवाल करके मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख ही दिया। तवक्को के मुताबिक वो चौंक उठी और बोली, इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। ना जानता अगर तो आज ही तुमसे मिलने क्यों आ जाता? आज रात की एक फ्लाइट से तुम वहां जा रही हो। बोलो, गलत बात है ये? सही कह रहे हो तुम, लेकिन पहले क्यों नहीं मिले? इसलिए कि मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं बीता। सोचा था मिल लूंगा किसी भी समय। आज मालूम हुआ तुम जा रही हो तो जी नहीं माना। मैंने जवाब दिया। फिर उस पर फेंके हुए जाल की गिरफ्त मजबूत करने के लिए ख्वाबनाक सी आवाज में कहने लगा, पता है सुनीता कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। मुझे यूं जान पड़ा मानो मेरे सपनों की रानी मिल गई हो। वही अंग अंग बोलता हुआ, वही तन डोलता हुआ, वही 16 सिंगार, वही कजरे की धार, वही नैनन कटाला, वही नैनन कटार। अरे अरे, वो बोल उठी, तुम तो मुझे कोई शायर लग रहे हो। हाँ सुनीता, मैं बदस्तूर अदाकारी करता रहा। मैंने तुम्हें एक सुंदर कविता ही की तरह समझा और फिर जब तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल की तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे सपने टूट गए और मैंने अपने मन को मार लिया। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो सुखबीर। उसने कहा, तुम अब भी मेरे प्यार की डोर में बंधे हो, वरना आज क्यों खींचे चले आते? मैं उसकी वजह बता चुका हूँ।
میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف سے نظریں ہٹا لی۔ چلو مان لیتی ہوں تمہارا یہ بہانہ بھی، تم اسی بہانے میرے سنگ تو رہو گے، کبھی تمہیں جیت ہی لوں گی، کبھی تو داسی کو اپنے دیوتا کے چرنوں میں جگہ مل ہی جائے گی، کبھی تو پریم ساگر کی پھوار میں بھیگ ہی جاؤں گی میں۔ مجھے شاعر کہنے والی خود شاعری کرنے لگی۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری ہی طرح کہیں وہ بھی تو اداکاری نہیں کر رہی، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سنیتا۔ کس سوال کا جواب؟ وہ جیسے کوئی حسین خواب دیکھتے جاگ اٹھی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ کہنے لگی، کچھ خبر نہیں کہ کب لوٹتا ہوں، بہت سے کام ہیں وہاں۔ سنو سکھبیر، تم بھی میرے ساتھ ڈھاکے چلو نا، میں آج رات کی فلائٹ سے اپنی سیٹ کینسل کروا دیتی ہوں۔ چلنے کو تو میں چلا جاتا، لیکن وہاں میری پریمیکا کا ایک پریمی بھی تو پہلے سے موجود ہوگا۔ تم شاید ملک افضل کی بات کر رہے ہو۔ وہ بولی، میں اسے گھاس نہیں ڈالوں گی بس۔ اور تمہیں یقیناً یہ بھی ابھی معلوم نہیں کہ تمہارا دوسرا شکار یعنی سیٹھ عبدالرزاق بھی وہیں جانے والا ہے کیا؟ وہ تقریباً اچھل پڑی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح کہ رحیم دادا اسے قتل نہیں کر سکا۔ سیٹھ ابھی تک زندہ ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بیڈ کی دوسری جانب رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر مطلوبہ نمبر ملانے کو کہا۔ ذرا دیر کے بعد دوسری طرف سے غالباً ریسیور اٹھا لیا گیا تو سنیتا نے کہا، ہیلو ہیلو سیٹھ، ہاں میں بول رہی ہوں۔ تمہیں یہ بتانا تھا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے، آج رات کی فلائٹ شاید کینسل کروانی پڑے۔ کیا؟ نہیں، میرا جی کچھ ٹھیک نہیں، تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گی۔ ویسے تم کب تک کراچی میں ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں تم جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آخر عبدالرزاق کو راستے سے ہٹانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے پوچھا۔ ملک افضل کی وجہ سے، سنیتا نے بتایا۔ اس بے وقوف نے ذرا سے کام کے لیے سیٹھ عبدالرزاق کو بیچ میں ڈال لیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے ملک افضل سامنے آ جائے۔ درمیانی کڑی کو اسی لیے غائب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابھی ملک افضل سے ہمیں کئی کام لینے ہیں، بہت بڑے پاگل ہیں یہ لوگ بھی۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میڈم 100% کام ہو جائے گا، رحیم دادا کسی قیمت پر سیٹھ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ 25,000 روپے الگ فضول میں گئے، ان روپوں کا دکھ نہ کرو، وہ واپس مل جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ ایسے معاملوں میں روپیہ واپس نہیں ملتا سکھبیر۔ وہ یہ کہتی ہوئی آرام کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ آج رات کو 10 بجے تمہارے آدمی کو رحیم دادا سے ملنا تھا نا، مگر وہ تو بقیہ 25,000 روپے دینے جاتا۔ سنیتا رفتہ رفتہ کھلتی جا رہی تھی۔ تو اب 25,000 روپے لینے چلا جائے گا؟ میں اطمینان کے ساتھ بولا، یہ گارنٹی میری ہے کہ رحیم دادا روپے واپس کر دے گا۔ ایک بات مانی پڑے گی سکھبیر کہ تم ہو بہت باخبر۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اور یہ بات بہت خطرناک ہے۔ اب تک تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم یہاں جو کھیل کھیل رہے ہیں کسی کو بھی ہمارے سوا اس کی ہوا نہیں لگے گی۔ تمہاری خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑا کہ کہیں تم کسی مرحلے پر پھنس نہ جاؤ، ورنہ تو میں اپنے طور پر اکیلا ہی کام کر رہا تھا۔ اب تو ہمارے ساتھ ہو۔ اس نے بڑی قاتل نظروں سے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ بس اسی حد تک ساتھ ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور اس دیس میں جس لیے میں آیا ہوں وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ میں نے وضاحت کر دی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ چل رہے ہو میرے ساتھ مشرقی پاکستان؟ میری وجہ سے تم اپنی راہ کھوٹی نہ کرو۔ میں نے کہا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اگر میں نے ضروری سمجھا تو تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اسی طرح جیسے آج پہنچ گیا۔ ہاں، تم سے ایک بات اور کہنی تھی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، بلا وجہ قتل و غارت گری سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے تم خطرے میں پڑ جاؤ گی۔ سیٹھ عبدالرزاق جیسے لوگوں کو قتل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے طریقہ کار کو تھوڑا بدلو۔ مثلاً گھی اور چینی کے اس بیوپاری کو بھی قتل کی دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہی جس کا نام یعقوب ہے اور جسے تم نے کل تک کی مہلت دی ہے۔ وہ اگر اپنا سٹاک نکالنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا تو سیدھے سیدھے اس کے گوداموں کو آگ نہیں۔ سکھبیر، وہ میری بات کاٹ کر بولی، اس کی ضرورت تھی، اسے ایک تیر سے کئی شکار کرنا کہتے ہیں۔ یعقوب کے قتل سے دوسرے ذخیرہ کرنے والے بھی ڈر جائیں گے، پھر ہمارا کوئی آدمی کسی ایسے سٹاک کرنے والے کے پاس پہنچا تو وہ سودا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ یہ تو ہوا پہلا فائدہ۔ سنیتا مجھے سمجھانے لگی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ضرورت کی چیزیں یہاں سے اسمگل ہو کر ہمارے دیس میں پہنچیں گی تو وہاں ان چیزوں کے دام گر جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری عوام خوشحال، یہاں کے کنگال۔ ہر بات کو دور تک سوچنا پڑتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے اس لالچی بیوپاری کے قتل کی وجہ، اور اسے بھی سیٹھ عبدالرزاق کی طرح تمہارے آدمی قتل نہ کر سکے تو؟ وہ ہنس دی، پھر بتایا، اسے مہلت کل تک کی ضرور دی گئی ہے، مگر صرف یہ دھوکہ ہے تاکہ وہ مطمئن رہے۔ مجھے معلوم ہے وہ بڑا ضدی ہے، اپنا سٹاک نہیں نکالے گا، اسے آج شام تک ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سنو، گوداموں کو آگ لگانا تو صرف ڈرامہ ہوگا، ورنہ تو انہیں پہلے لوٹا جائے گا، پھر تھوڑے سے مال کو آگ لگا دی جائے گی۔ سنیتا کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس بات کو تو ونود جی بھی جانتے ہیں۔ ونود جی؟ ایک نیا نام سامنے آیا۔ سنیتا نے جس عزت و احترام کے ساتھ اس شخص کا نام لیا، اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ ونود کی حیثیت سنیتا کے مقابلے میں بڑی تھی۔ اس سے میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی
کہ غیر ملکی تخریب کاروں کی سرگنا سنیتا ہوگی۔ ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ان دہشت گردوں اور قاتلوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمجھنا بھی میرے لیے دشوار نہ ہوا۔ میں اس معاملے کو جتنا سہل جان رہا تھا اور اسے جتنی جلدی نمٹانے کا فیصلہ کیا تھا، اب اس پر دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ ممکن ہے اس کے لیے مجھے ملک کے دوسرے حصے تک بھی سفر کرنا پڑتا۔ تم کن سوچوں میں کھو گئے میرے دیوتا؟ سنیتا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مجھے ایک ادھورا کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے فوراً بات بنا دی، اسی کا دھیان آ گیا تھا۔ تم سے مل کر تو میں سب کچھ بھول ہی گیا۔ میں چلتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے وہ انسانی قالب چھوڑ دیا اور سنیتا مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہاں سے میں سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا۔ اس نئی صورتحال پر مجھے سوچ بچار کیے بغیر جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ سنیتا سے مل کر بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ میرے اندازے کے مطابق غیر ملکی سازشی مملکت خداداد کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے جگہ جگہ پورے ملک میں مقامی ضمیر فروشوں اور جرائم پیشہ افراد سے کام لے رہے تھے۔ دشمن کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پہلے اس سے ہتھیار چھیننا پڑتے ہیں۔ جن مفاد پرستوں نے خود کو دشمنوں کے ہاتھ بھیج دیا تھا، ان کی حیثیت ایک طرح سے دشمنوں کے ہتھیاروں جیسی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے گرفت میں آ جاتے تو پھر دشمن پر قابو پانا آسان ہو جاتا۔ کراچی میں موجود ان مقامی ملک دشمنوں کی بڑی تعداد پر ہاتھ ڈالنے کا موقع اس وقت ملنا ممکن تھا جب وہ یعقوب کے گوداموں کو لوٹ کر انہیں نظر آتش کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی۔ اس کے علاوہ آج ہی رات سنیتا کا جو آدمی رحیم دادا سے 25,000 روپے وصول کرنے جاتا، اسے بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ گھی اور چینی کا سٹاک کرنے والے لالچی کاروباری یعقوب کو بھی قتل ہونے سے بچانے کی ایک ہی واحد صورت تھی، خواہ وہ کسی آدم ذات کی زندگی ہو یا کسی جن ذات کی، میرے نزدیک قیمتی ہی ہوتی ہے۔ یعقوب کو آج شام تک قتل کر دیا جانا تھا۔ میری نظر میں اسی لالچی آدم ذات کی زندگی بچانے کو افضلیت حاصل۔ اب میں بخوبی سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ اینٹی کرپشن والوں کے بس میں آنے والے نہیں ہیں۔ پیشہ ور قاتل اپنا کام کر جاتے اور قانون کے رکھوالے منہ دیکھتے رہ جاتے۔ اس سلسلے میں قمر احمد سے دوبارہ ملنا ضروری ہو گیا۔ اس سے مل کر ہی یہ معلوم ہوتا کہ یعقوب کی نگرانی کے اب تک کیا نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یعقوب کو کسی صورت قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے میں نے تدبیر بھی سوچ لی۔ میں جس طرح قمر احمد کے کمرے سے غائب ہوا تھا، بالکل اسی طرح پھر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے انسانی قالب اختیار نہیں کیا۔ قمر احمد اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا نہیں تھا، 2 اور افراد بھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ان دونوں کا تعلق اسی کے محکمے سے تھا۔ قمر احمد مجھے کچھ پریشان سا لگا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے افراد کو مخاطب کیا، لیکن وہ گیا کہاں؟ سر، وہ شاید خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ سامنے موجود افراد میں سے ایک نے کہا تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ قمر احمد یقیناً اپنے عملے کے افراد سے یعقوب کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اسے تلاش کرو کہ وہ کہاں روپوش ہوا ہے۔ قمر احمد نے حکم دیا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم شاید نہ تو ان ملک دشمنوں پر ہاتھ ڈال سکیں گے، نہ اس لالچی کاروباری یعقوب کو قتل ہونے سے بچا پائیں گے۔ اس ذخیرہ اندوز کو ابھی حراست میں لینے کی ضرورت نہیں، یہ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یس سر، وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے اور قمر احمد کا اشارہ پاتے ہی کمرے سے نکل گئے۔ قمر احمد، چپڑاسی کو بلا کر کہہ دو کہ اب نہ وہ خود اندر آئے نہ دفتر کے کسی آدمی کو تمہارے کمرے میں آنے دے۔ میں نے قمر احمد کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اس وقت یہاں ہماری موجودگی کا علم ہو۔ چپڑاسی تمہارا حکم مان کر چلا جائے گا تو ہم ظاہر ہو جائیں گے۔ خوف و حیرت کے آثار تو قمر احمد کے چہرے پر ابھرے، مگر جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ پھر اس نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ مقصود کا قالب اپنانے میں مجھے دیر نہ لگی۔ ہمیں مجبوراً دوبارہ آنا پڑا قمر احمد۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں دھیمی آواز میں بولا، ہمیں خدشہ تھا کہ تمہارے عملے والے ناکام رہیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے قمر احمد کو سنیتا سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ضروری ہدایات دی۔ میرے آخری الفاظ تاکیدی تھے، کسی ایک بھی مجرم کو بچ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سرکار۔ قمر احمد نے سعادت مندی کا اظہار کیا۔ پولیس فورس کے ساتھ خود میں اس آپریشن کی نگرانی کروں گا۔ انہیں مجرموں کا ایک ساتھی آج رات ٹھیک 10 بجے ایک پیشہ ور قاتل رحیم دادا سے ملے گا، اسے بھی گرفتار کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رحیم دادا کے ٹھکانے کا پتہ بتا دیا۔ پھر اس ضمن میں جو بقیہ تفصیلات تھی ان سے بھی قمر احمد کو آگاہ کر دیا۔ سرکار، ہمارے شہر میں اتنے بڑے پیمانے پر جرائم ہو رہے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ قمر احمد حیرت سے بولا، یہ سب جرائم ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ اندازہ تو تم نے کر ہی دیا ہوگا قمر احمد۔ دراصل جن افراد پر قانون پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری ہے، ان میں جمیل اور ثاقب جیسی کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں۔ تمہارے محکمے کے علاوہ وزارت داخلہ کے جو دیگر محکمے ہیں، مثلاً پولیس وغیرہ، ان کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ نہایت رنج کی بات یہ ہے قمر احمد کہ یہی محکمے جرائم کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہاں، تم اب یعقوب کی طرف سے فکر نہ کرو۔ اگر وہ ابھی تک قتل نہیں ہوا تو اسے ہم تحفظ فراہم کریں گے۔ یقیناً سرکار کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ معلوم کر لینا مشکل نہیں۔ بس اب ہم چلیں گے۔ تم سے ہمیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ بعد مغرب
اب تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے جب ضروری جانا خود تمہارے پاس آ جائیں گے، خواہ تم کہیں بھی ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں گویا کرسی پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ یعقوب کا سراغ لگانے میں چند ہی لمحے صرف ہوئے۔ وہ میٹھا در میں اپنے ہم زلف کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے خود کو گھر کے ایک اندرونی کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ یعقوب کا ذہن پڑھ کر مجھے خبر ہو گئی کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ میرے نزدیک یہ خطرناک بات تھی۔ اس چوہے کو بل سے نکالنے کے لیے گھاک مجرم اس کے گھر کا رخ کرتے، پھر وہ کوئی بھی ایسی چال چلتے کہ یعقوب اپنے گھر کی طرف دوڑ لگانے پر مجبور ہو جاتا اور اسے بآسانی دوسری دنیا کی سیر کروا دی جاتی۔ یعقوب جس کمرے میں تھا وہاں میں پہنچ تو گیا، لیکن خود کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ مجھے دیکھنے سے قاصر ہی رہا، لیکن میں اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتا رہا۔ مجرموں کے متعلق میں نے جو اندازہ قائم کیا تھا وہ چند ہی منٹ بعد درست ثابت ہو گیا۔ میں اگر وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو یعقوب کا کام تمام ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہتی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوتے ہی یعقوب اس طرح اچھل پڑا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس نے پھنسی پھنسی سی خوفزدہ آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں یعقوب بھائی، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ آواز سے گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول دیں، کیا بات ہے؟ یعقوب دروازے کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگا۔ یاسمین کا فون آیا ہے گھر سے، باہر سے بتایا گیا۔ یعقوب نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ یاسمین اس کی بیوی کا نام تھا۔ برابر والے کمرے میں ہی فون تھا۔ یعقوب تیزی کے ساتھ اس کمرے میں گھس گیا۔ فون کی اطلاع دینے والی یاسمین کی بڑی بہن فریدہ تھی۔ وہ یعقوب کی جلد بازی اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے یہ بھی نہ بتا پائی کہ یاسمین نے اس کو فون پر کیا اطلاع دی تھی۔ فریدہ کے چہرے پر ایسے آثار تھے جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ قصہ یہ تھا کہ چند روز سے یعقوب کی سب سے چھوٹی بیٹی حمیدہ بیمار تھی۔ معمولی بخار میں اس کا اچانک انتقال ہو جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ کسی گھریلو عورت کے سر پر ریوالور کی نال رکھ کر مجرموں کے لیے یہ کام لینا کون سی مشکل بات رہی ہوگی۔ میں نے کڑیاں جوڑ لی۔ فون پر اپنی بیوی سے یہ اطلاع ملتے ہی یعقوب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس حالت میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ خود اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اپنی موت سے بے خبر وہ آنسو پونچھتا ہوا اٹھا۔ فریدہ بھی رو پڑی۔ مکان کی وہ پہلی منزل تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یعقوب کو قتل کرنے والے نیچے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ گھر سے نکل کر وہ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ میں اسے لے اڑا۔ اس کے لیے میں نے اسی مکان کی چھت کو استعمال کیا۔ یعقوب نے ہوش و حواس کھو دیے۔ میں جب میٹھا در سے یاسف کی کوٹھی میں سولجر بازار پہنچا تو یاسف اپنی نکچڑی محبوبہ اصغری سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کوٹھی کے اسی حصے کے ایک کمرے میں بے ہوش یعقوب کو ایک پلنگ پر ڈال کر میں رنگ میں بھنگ ملانے مقصود بن کر وہاں جا پہنچا۔ اصغری مجھ پر نظر پڑتے ہی ہڑبڑا گئی اور یہی حال یاسف کا ہوا۔ معاف کرنا اے میرے عزیز، مجھے ایک ضروری کام سے فوراً آنا پڑا۔ میں نے یاسف کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا۔ اپنے دوست کو تھوڑی بہت تو تمیز سکھا دو کہ جب کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اصغری چیخ کر کہنے لگی، دروازہ تو کھلا ہوا تھا، اس لیے دستک کس پر دیتا محترمہ اصغری بیگم؟ میں نے اسے چڑھایا، تو کھانسی دیتے۔ کھانسی آ نہیں رہی تھی، میں نے پھر جواز پیش کر دیا۔ اس پر یاسف کی ہنسی چھوٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں تو معلوم ہے کہ اصغری اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ پھر اصغری کو اندر والے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اسی کمرے کے ایک پلنگ پر بے ہوش یعقوب کو لٹا کر آیا تھا، لیکن دانستہ اس ظالم عورت کو ستانے کے لیے کچھ بولا نہیں۔ اس کا نتیجہ فوراً ہی ظاہر ہو گیا۔ وہ کھلائی ہوئی اصغری چیختی چلاتی الٹے قدموں دوڑی دوڑی واپس آ گئی۔ اس وقت تک میں نے یاسف کو اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک کیا ضروری کام پڑ گیا۔ آتے ہی اصغری نے ہکلاتے ہوئے بتایا، اندر کمرے میں کوئی بے ہوش پڑا ہے۔ یاسف چونک اٹھا اور پھر میری طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ تھا تو وہ بھی میری ہی طرح جن ذات۔ سمجھ گیا کہ یہ حرکت میری ہی ہو سکتی ہے۔ ڈرو مت، ہم دونوں جا کر دیکھتے ہیں وہ کون ہے، تم یہیں رہو۔ یاسف نے اصغری کو تسلی دی اور پھر میرے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اندر والے کمرے میں پہنچتے ہی میں بول اٹھا، 2-3 دن تو اس آدم ذات کو اپنے پاس رکھ لے، پھر میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ مگر یہ ہے کون بلا، اور تو اسے میرے سر کیوں منڈے جا رہا ہے؟ یاسف نے جذبز ہو کر پوچھا۔ مختصراً اسے میں نے یعقوب کے بارے میں بتا دیا، پھر بولا، بس اے یاسف، تو اسے کوٹھی سے باہر نہ نکلنے دیجیے۔ وہ تو خیر اس کا باپ بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن بقول تیرے کچھ آدمزاد اسے قتل کرنے والے تھے، تو تجھے کیا پڑی تھی اس مردود کو بچانے کی؟ میں اگر تیرے سوال کا جواب دوں گا بھی تو تجھے مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ یاسف نے میری بات پوری کر دی، پھر کہنے لگا، اگر میں اسے اٹھا کر تیری کوٹھی میں پھینک آؤں تو؟ مجھے معلوم ہے کہ تو ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ میں اسے اپنی کوٹھی میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ایک تو یہ کہ اس کے سامنے آنا نہیں چاہتا، دوسرے میری کوٹھی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ میں نے اسے اصل بات بتا دی۔ میں جانتا ہوں اے علی علیش، تو دھیرے دھیرے مجھے بھی خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ، میں بہکے جانے والے جن زادوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ تو اول درجے کا ڈھیٹ ہے اور آسانی سے سیدھی راہ پر آنے والا نہیں۔ میں نے اسی لیے فی الحال تجھے صبر کر لیا ہے۔
فی الحال سے تیری کیا مراد ہے؟ یہ تو تجھے آنے والا وقت ہی بتائے گا اے یاسف۔ میں اسی لیے اس شہر میں تیری موجودگی کے بارے میں جان کر بھی تجھ سے دور ہی رہا، مگر تو میری جان کو آ ہی گیا۔ یاسف کی بات پر میں ہنس دیا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ عسکری کو یعقوب کے متعلق یاسف کیا کہانی سناتا، یہ اس کا سر درد تھا۔ اس کے علاوہ یعقوب کو ہوش آتا اور ایک اجنبی جگہ خود کو قیدی بنا دیکھ کر کیا کہتا، کیا سمجھتا، مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے قتل ہونے سے بچا لیا، یہی بہت تھا۔ بعد میں اسے خود ہی معلوم ہو جاتا کہ اس کی بیمار بیٹی حمیدہ زندہ تھی، اور یہ بھی کہ دشمنوں نے اسے قتل کرنے کے لیے یہ حربہ آزمایا ہوگا۔ یاسف کو میں نے پورے واقعات نہیں بتائے تھے اور ایسا دانستہ کیا تھا۔ اس لالچی ذخیرہ اندوز یعقوب کے لیے یہ سزا کافی تھی کہ اپنی بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملنے پر بھی وہ اپنے گھر نہیں جا سکا۔ اپنی کوٹھی میں آ کر میں نے اپنے اندر پیدا ہو جانے والی ایک اور پوری اسرار قوت کو متحرک کر لیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یعقوب کے قاتلانہ منصوبے کی ناکامی پر الماس کا رد عمل کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے سنیتا کے حسین سراپا کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سنیتا مجھے 5 اسٹار ہوٹل کے اسی کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی ہوئی ملی۔ کمرے میں ایک کریہ چہرے والا ایک اور شخص بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے سنیتا ایک دم اس شخص کی طرف پلٹی اور اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا، ارسلان، تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میڈم الماس، میں نے آپ سے جو کچھ بیان کیا ہے دوسروں سے بھی اس کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ ارسلان کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح کریہ تھی۔ کیوں کر لوں تصدیق؟ سنیتا اس پر برس پڑی۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا۔ یعقوب کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کی تھی، پھر کسی اور سے کس لیے جواب طلب کروں؟ تم نے آ کر مجھے ایک اور کہانی سنا دی۔ تمہارے 2 ساتھی زبردستی یعقوب کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ایک ساتھی یعقوب کے بیٹے اور 3 بیٹیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور دوسرا ساتھی یعقوب کی بیوی کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس طرح تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یعقوب کہاں چھپا ہوا ہے۔ تم وہاں پہنچ جاتے ہو۔ یعقوب کی بیوی فون پر اسے بیٹی کے انتقال کی خبر دیتی ہے تاکہ وہ میٹھا در کے اس مکان سے باہر آ جائے اور تم اسے ٹھنڈا کر دو۔ یہاں تک تمہاری سنائی ہوئی پوری کہانی میں کوئی جھول نہیں۔ بعد میں تم یہ بھی معلوم کر لیتے ہو کہ یعقوب اپنی بیٹی کے انتقال کی جھوٹی اطلاع ملتے ہی اس مکان سے نکل گیا تھا۔ پھر وہ راستے میں کہاں اور کیسے غائب ہو گیا؟ اس بات کا جواب چاہیے مجھے۔ راستے کا کیا سوال میڈم الماس، میں تو میٹھا در کے اس مکان کی اتنے قریب تھا کہ جو بھی زینے سے اترتا میری نظر میں آ جاتا۔ ایک لمحے کو بھی میں نے غفلت نہیں برتی۔ میں تو بہت پہلے ہی آپ کے حکم پر یعقوب کا چہرہ کر چکا تھا۔ وہ بھلا کس طرح مجھے جل دے کر نکل جاتا؟ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ… بکواس بند کرو، سنیتا نے چیخ کر ارسلان کی بات کاٹ دی۔ آج ہی کی تاریخ میں تم سے یہ دوسری غلطی ہوئی ہے۔ پہلی غلطی یہ کہ سیٹھ عبدالرزاق زندہ بچ گیا، رحیم دادا اسے ٹھکانے نہیں لگا سکا۔ تم ہی نے مجھ سے رحیم دادا کی تعریف کی تھی اور اسے 50,000 روپے میں سیٹھ کے قتل کا سودا بھی کیا تھا۔ جواب طلبی پر تم نے سینہ تان کر خود یعقوب کے قتل کی ذمہ داری لے لی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بھی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر چل دیا۔ سنو ارسلان، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ الماس کسی بھی تیسری غلطی کو معاف نہیں کرتی، جانتے ہو نا تم؟ جی میڈم الماس، ارسلان ہکلانے لگا۔ اس کا کرہ چہرہ مزید کرہ ہو گیا۔ آج رات اگر تم رحیم دادا سے 25,000 روپے وصول کر کے مجھے نہ پہنچا سکے تو یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہو گئی، دفع ہو جاؤ۔ جب ارسلان کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور میرے صفحہ ذہن سے وہ منظر غائب ہو گیا۔ ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ سنیتا جن مقامی جرائم پیشہ افراد سے کام لے رہی تھی وہ اسے الماس ہی کی حیثیت سے جاننے پہچانتے تھے۔ اس طرح کے کسی معاملے سے پہلے میرا سابقہ نہیں پڑا تھا، اس لیے یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں تھی۔ سنیتا اگر کچھ شیطانی پوری اسرار قوتوں کی مالک نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس کا ذہن پڑھ کر مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا۔ شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میرے طلبگار مجھے گھیر لیتے تو پھر آرام کرنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ میں اسی لیے کچھ دیر کو اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد سے اب تک مجھے ایک لمحے کو بھی سکون میسر نہیں تھا۔ اپنے معمول کے مطابق میں نے اس شام کو بھی مقصود میاں کا کردار ادا کیا۔ حاجت مند روزانہ میری کوٹھی پر آنے کے عادی ہو گئے تھے۔ کچھ کام تو ایسے ہوتے کہ جن کے لیے مجھے اپنی جناتی صفات کو بروئے کار لانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میرے یہاں اب چھوٹے بڑے سرکاری افسران کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ ان میں وزارت داخلہ کے مختلف محکموں کے اعلیٰ سرکاری افسران بھی تھے۔ کسی کے تبادلے کا مسئلہ ہوتا، کسی کی ترقی کا، کوئی جائز کام ہوتا تو میں انہی لوگوں سے کہہ سن کر معاملہ نپٹا دیتا۔ انہی افسران میں سے ایک DIG کرائمز تحسین خان بھی تھا۔ اس روز بھی وہ میرے پاس آیا اور اسے میں نے فکر مند محسوس کیا۔ تم سے مجھے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، اس لیے رک جانا، میں نے DIG تحسین خان سے کہہ دیا۔ بہت بہتر ہے حضور، وہ فوراً بول اٹھا۔ مجھے تو خود حضور سے ایک درخواست، میں جانتا ہوں، تم اپنی جگہ جا کر بیٹھو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تحسین خان میری چوکی کے سامنے سے اٹھ کر ایک طرف جا بیٹھا اور دوسرے ضرورت مند باری باری میرے پاس آنے لگے۔ ملک دشمن عناصر سے نمٹنے کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا
کہ میں اپنے معمولات بدل دوں۔ لوگوں کے جمع ہوتے ہی انہیں میں نے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا خلق خدا کی بھلائی کے لیے ہی ممکن ہے کچھ دن میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں، اسی سبب آئندہ روز سے شام کی یہ نشست موقوف کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا۔ میری کوئی غرض تو ان لوگوں سے وابستہ تھی نہیں کہ وہ اس پر احتجاج کرتے، سو خاموشی کے ساتھ انہوں نے میری بات مان لی۔ جو مریض میرے زیر علاج تھے احتیاطاً انہیں میں نے زیادہ دن کے لیے دوائیں لکھ کر دے دیں اور مطمئن ہو گیا۔ نشست برخاست ہو گئی تو تحسین خان میرے کہنے کے مطابق بیٹھ رہا۔ اسے اپنے ساتھ اٹھا کر میں نشست گاہ میں لے آیا۔ وہ پہلی مرتبہ میری کوٹھی کے اندرونی حصے میں آیا تھا، اس لیے وہاں کے جدید ساز و سامان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ پولیس کے محکمے سے متعلق افراد کی اپنی ایک الگ نفسیات ہوتی ہے، وہ ہر ایک شے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تحسین خان تو پھر بھی DIG کرائمز تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر میں نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تحسین خان تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تحسین خان میرے اس سوال پر بھکلا گیا اور ہکلانے لگا، جی حضور، میں تو بس مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور یہ بھی علم ہے کہ تمہارا تعلق کس محکمے سے ہے۔ سنو تحسین خان، ہر شخص پر شک نہیں کرتے۔ تمہیں خبر ہے کہ ہم کسی سے کوئی نذرانہ بھی وصول نہیں کرتے۔ ہمیں مال و منال کی تمنا نہیں کہ اللہ نے اس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے بیشتر اس نے اپنے نیک بندوں میں بھی منتقل کر دی ہیں۔ مثلاً صمد کے معنی بے نیاز ہونا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ مجھے نیک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کہ اللہ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، مگر مجھ پر اس کا فضل ہے۔ اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ اللہ شکر بجا لانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا، بلکہ اسے تم اظہار حقیقت جان سکتے ہو۔ جس کے سامنے میں جواب دے ہوں وہ ایک ہی ذات برحق ہے۔ میں کہتا رہا، یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ میں واز کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں اور تم ایمان والوں میں سے ہو۔ تمہاری نیک نیتی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تم اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اس کی وجہ بھی میرے علم میں ہے۔ اس شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ذمہ داری تم نے قبول کر لی اور اپنی ناکامی کے اعتراف کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم اسی فیصلے کی توثیق اور مشورہ طلب کرنے میرے پاس آئے ہو، تو سن لو کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ اگر تم ہی لوگ بددل ہو کر اس محکمے کو چھوڑ گئے تو یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہوگا۔ DIG تحسین خان کے ذہن کو پڑھ کر میں نے ساری باتیں بتا دی۔ اسے میرے پاس آئے ہوئے زیادہ عرصے نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ حیران سا نظر آنے لگا کہ جو بات ابھی اس کی زبان پر بھی نہیں آئی مجھے کس طرح معلوم ہو گئی۔ وہ بھی حیرت زدہ ہی تھا کہ میں پھر بول اٹھا، تحسین خان تم نے میری جاہ و ثروت پر تو اپنی پیشہ ورانہ عادت کے مطابق شک کیا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اس شہر میں کتنے افراد ایسے ہیں جو ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر کے صاحب ثروت بنے بیٹھے ہیں؟ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ جن پر ہاتھ ڈالنے کا تصور بھی تمہارے لیے محال ہوگا۔ بڑائی اور عزت کا معیار دولت کو سمجھ لیا گیا ہے، لیکن تمہیں بھی خبر ہے اور مجھے بھی کہ اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے۔ تم بھی تو کچھ بولو۔ چونک کر تحسین خان نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور پھر کہنے لگا، حضور ہی نے سب کچھ کہہ دیا تو اس خاکسار کے بولنے کی گنجائش کہاں باقی رہی؟ حضور کے حکم کی تعمیل میں یہ خادم استعفیٰ نہیں دے گا، لیکن اوپر والوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے؟ اس شہر سے جرائم کا خاتمہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں نے کہا، یقیناً حضور کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ پھر یہ کہ اوپر والوں سے مہلت لے لو، اللہ نے چاہا تو تمہیں مہلت مل جائے گی۔ میں بولا، یہ کام رفتہ رفتہ ہی ممکن ہے۔ اس بات کو تمہارے حکام بھی جانتے ہوں گے۔ اینٹی کرپشن کے سربراہ قمر احمد نے اس سلسلے میں تم سے جو تعاون طلب کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے نیک فال ثابت ہوگا۔ یہ آپریشن کامیاب ہونا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ قمر احمد کی طرح تم بھی موقع پر موجود رہو۔ اندازہ یہ ہے کہ مسلح مجرموں کی بڑی تعداد آج رات کسی بھی وقت تاجر یعقوب کے گوداموں پر حملہ آور ہوگی۔ تحسین خان کے چہرے پر موجود حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے پرعقیدت لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا حضور، میں اس معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے علاقے کے SP کی ڈیوٹی وہاں لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے قمر احمد صاحب سے بھی لا علمی کے سبب یہ بحث کی تھی کہ اتنی پولیس فورس کی کیا ضرورت ہے۔ حضور کا حکم ہے تو خود میں بھی وہاں موجود رہوں گا۔ اگر حضور اسی طرح میری رہنمائی فرماتے رہے تو انشاءاللہ جلد ہی قانون کی بالادستی قائم ہو جائے گی۔ اس زمن میں ارسلان بیگ نامی ایک پیشہ ور مجرم بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ارسلان بیگ کے حلیے سے آگاہ کیا، پھر بولا، ممکن ہے کہ گوداموں پر حملے کی کمان اسی شخص کے سپرد کی گئی ہو۔ اس شخص کو پہلے ہی گرفتار ہو جانا چاہیے، اس کا بندوبست بھی میں نے کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں کہ ارسلان بیگ پہلے ہی پکڑا گیا تو اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یعقوب کے گوداموں کو پہلے لوٹنے اور پھر ان میں آگ لگا دینے کی کوشش ضرور ہوگی۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جب بھی یہ محسوس ہوا کہ تم لا علمی میں کوئی غلط قدم اٹھانے والے ہو تو روک دوں گا۔
اس کے علاوہ مجرموں کو گرفت میں لینے یا ان کی گرد حلقہ تنگ کرنے کے سلسلے میں بھی بوقت ضرورت تمہیں آگاہ کرتا رہوں گا۔ میری یقین دہانی کے بعد تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اسی مثل کے مصداق DIG تحسین خان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے پوچھا، حضور سے ملاقات کی صورت کیا ہوگی؟ یہ سوال اس خادم نے یہ سوچ کر کیا ہے کہ خود حضوری ہی نے شام کی نشست موقوف کر دی ہے۔ تمہیں مجھ سے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے جواب دیا، میں خود ہی تمہاری طرف سے باخبر رہوں گا۔